अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूं आसिफ इकबाल सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्मेरिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 33। किस नंबर 33? ग़ज़वा-ए उहद। उहद एक मशहूर पहाड़ है जो मदीना से 3 मील से कम फासला पर वाक़या है। इसको उहद इसलिए कहते हैं कि यहाँ के दूसरे पहाड़ों से अलग थलग है। इसको ज़ु-ए-नैन भी कहते हैं। ये कामूस में इस लफ्ज़ का ऐन के कसरा और फतह के साथ तस्नीया इज़्ज़त किया है। असल में ये उहद से मुल्हक एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसके पास ही मशहूर जंग बिल इत्तफाक बरोज़ हफ्ता 11 शवाल मुकर्रम लड़ी गई। बाद ने 7 तारीख और बाद ने निस्फ़ शवाल का भी जिक्र किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जंग बदर से 1 साल बाद हुई और हिजरत से 31 महीना बाद लड़ी गई थी। इब्न इसाक रहमतुल्लाह ने अपने शयूख से, मूसा बिन उक़बा रहमतुल्लाह ने, ज़ाहिर रहमतुल्लाह से और अबुल अस्वद ने, अरूहा और इब्न साद रहमतुल्लाह से इसका सबब ये बयान किया है कि जब कुरैश के 70 सरदार बदर में मारे गए और अबू सुफियान अपना काफिला लेकर सही सलामत मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गया तो अब्दुल्लाह बिन उबई, रबिया, अकरमा बिन अबी जहल और दूसरे लोगों ने जिनके बाप भाई पिया बेटे जंग बदर में मारे गए थे कहा, हे कुरैश की जमात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर ज़्यादती की है और तुम्हारी बेहतरीन सरदारों को खत्म कर दिया है। इसलिए अबू सुफियान के काफिला का सारा तिजारती माल हमारे हवाले करो ताकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई की पूरी तैयारी करें। शायद हम इससे अपने मकतूलों का इंतकाम लेने में कामयाब हो। चुनांचे सब कुरैश ने इनकी ये बात मान ली और सारा तिजारती सामान इनके हवाले कर दिया जो 1000 ऊँटों पर लदा हुआ था और इसकी कीमत 50,000 दीनार थी। इब्न इसाक और दूसरे मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके बारे में ये आयत उतारी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियुसद्दूना अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबूना, यानी बिलाशुबा कुफ़ार अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए माल खर्च करते हैं। ये जो माल खर्च करेंगे इनके लिए हसरत का बायस होगा। आखिरकार यही मग़लूब होंगे। जब कुरैश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई करने के लिए जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिया खत इत्तला दी कि मक्का अपने मक़तूलों का इंतकाम लेने के लिए आ रहे हैं, अपना फिक्र करें। चुनांचे अबू सुफियान ने अहले मक्का इनके उलमा और दीगर मुख्तलिफ कबाइल से तकरीबन 3000 के लश्कर के साथ मदीना पर चढ़ाई की और रात दिन एक करते हुए उहद की तरफ खुले मैदान में आकर उतरा। ये लोग औरतें भी अपने हमरा लाए थे ताकि जान तोड़कर लड़ें और मैदान छोड़कर भागने में शर्म महसूस करें। ये शवाल 3 हिजरी का वाक़या है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इनके उहद के मैदान में डेरा डालने की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को जमा करके फरमाया, मैंने ख्वाब में गाय ज़बह होते देखी है और अपनी तलवार की धार टूटती भी देखी है और मैंने ये भी देखा है कि मैंने अपना हाथ एक मजबूत ज़िरा में दाखिल किया है। मैंने इसकी ताबीर मदीना मुनव्वरा से की है। गाय ज़बह होने में इस तरफ इशारा है कि मेरे अस्हाब में से कुछ आदमी शहीद होंगे और मेरी तलवार की धार टूटने का मतलब यह है कि मेरा कोई अजीज इस जंग में शहीद होगा। अगर मेरी राय से इत्तफाक करो तो हमारे लिए मदीना के अंदर रहना ही बेहतर है। कुफार को जहाँ पड़े रहने दो, अगर वो ठहरे रहे तो बुरी जगह में ठहरेंगे और अगर वो मदीना में दाखिल हुए तो हम इनसे गली कूचों में लड़ेंगे और मकानों से इन पर पत्थर बरसाएंगे। अब्दुल्लाह बिन उबई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस राय से इत्तफाक किया और बेहतर भी यही था। मगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की वो जमात जो जंग बदर से पीछे रह गई थी कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इस दिन की आरज़ू करते थे और अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया है तो हमें दुश्मन का खुले मैदान में मुकाबला करना चाहिए। अगर हम मदीना में रहे तो वो हमें बुज़दिली का ताना देंगे। ये जुमा का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जुमा की नमाज पढ़ाई, खुतबा में इनको जोश दिलाया और इंतहाई जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया और बताया, अगर सब्र से काम लोगे तो अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। नए दुश्मन के मुकाबले के लिए पूरी तैयारी का हुक्म दिया। लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। उस वक्त लोग मदीना मुनव्वरा और इर्द गिर्द के लिहाज से जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے گھر گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پگڑی باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار پہنائے. لوگ باہر سب باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے. سعد بن معاذ وسید بن حضیر نے ان سے کہا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف باہر جانے پر مجبور کیا ہے، جو شاید مناسب نہ ہو، اس لیے اس معاملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر اور گلے میں تلوار لٹکا کر باہر آئے تو سب لوگوں نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا اور بیک آواز بولے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہیں کرتے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اسی طرح کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے اس کے لیے ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں ہے. احمد اور نسائی کی نزدیک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں جس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے وہی تفسیر ہے جو ابن اسحاق کی حدیث میں بیان ہوئی ہے. اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جھنڈے تیار کیے تھے. ایک جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں تھا، مہاجرین کا جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کوٹ کے مطابق مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت کا جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا. مسلمانوں میں 100 آدمی زرہ پوش تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں زرہ پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے. مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو نائب مقرر کیا اور اس رات پہرا کا فریضہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی طرف سحری کے وقت روانہ ہوئے اور صبر سنی کی وجہ سے ایک جماعت کو واپس کر دیا. ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری برا بن عازم، زید بن ارقم اور عرابہ بن اوس اور عمر بن حزم خاص طور پر قابل ذکر ہے. بشمول ابن اسحاق کے رسالت کی ایک جماعت نے یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازم کو دوسرے بچوں کی طرح واپس کر دیا تھا. کو بخاری میں آنے والی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دن جنگ میں حاضر تھے. جن بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قابل سمجھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شریک تھے، جیسے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، رافع بن خدیج. ان دونوں کی عمر 15 سال تھی. مسلمان 1000 اور بعض کہتے ہیں 900 تھے اور مشرکین 3000 تھے، جن میں 700 زرہ پوش تھے. ان کے پاس 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف چلے تو عبداللہ بن ابی منافق تقریباً لشکر کا تیسرا حصہ جو اس کی قوم سے اس کا پیرو تھا ساتھ لے کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور دوسروں کے کہنے پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. عبداللہ بن عمرو بن حرام حجاب رضی اللہ عنہ کے والد ان کو واپس لانے کے لیے ان کے پیچھے گئے، ان کو جہاد پر ترغیب دی اور کہا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، دیکھو آؤ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دشمن سے لڑو، اپنے شہر و مال و جان سے اس کو دفع کرو. انہوں نے جواب دیا اگر ہم جانتے کہ تم لڑو گے تو ہم واپس نہ آتے. عبداللہ بن عمرو نے مایوس ہو کر ان کو برا بھلا کہا اور واپس آ گئے. اس وقت انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اجازت ہو تو ہم اپنے حریف یہودیوں کو امداد کے لیے بلائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور یہودیوں کی امداد سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا بنو حارثہ سے ہوتے ہوئے احد کی طرف چلے اور فرمایا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں کفار کے پاس نزدیک ترین راستہ سے لے چلے. اس کے لیے انصار کا ایک آدمی آگے آیا اور اسلامی لشکر کو ایک منافق کے باغ سے گزارنے لگا. وہ منافق نابینا تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمان اس کے باغ سے گزرنے لگے ہیں تو اٹھ کر مسلمانوں کے چہروں پر مٹی ڈالنے لگا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھے اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ گستاخی دیکھی تو کچھ لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ سے سامنے منع کر دیا اور فرمایا اس کو قتل نہ کرو، یہ آنکھوں کی طرح دل کا بھی اندھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ میدان کے ایک کونا میں ایک گھاٹی میں اترے اور اپنی پشت احد پہاڑ کی طرف کی اور لوگوں کو منع کر دیا کہ جب تک نہ حکم نہ لڑائی شروع نہ کریں. ہفتہ کے دن لڑائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف بندی کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی تھے جن میں 50 شاہ سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں درے میں کھڑے کیے اور ان کو تاکید کی کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے پرندے اڑا کر لے جا رہے ہیں تو جب تک میں نہ کہوں تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا.
اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی، ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور ان کو پاؤں تلے روک ڈالا ہے، پھر بھی میرے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ بخاری میں برا رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، اسی طرح مذکور ہے۔ احمد طبرانی اور حاکم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر کے تاکید فرمائی کہ ہمارے پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا، اگر تم ہمیں قتل ہوتے دیکھو تو اس جگہ سے نہ ہٹنا، اور اگر دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور غنیمت جمع کرنے لگے ہیں تو ہمارے ساتھ اس میں شریک نہ ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے میمنہ پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے میسرہ پر منظر بن عمرو کو رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنے کفار نے اپنے لشکر کی صف بندی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو مقرر کیا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے لی اور فرمایا اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ تلوار کون لے گا؟ بہت سے آدمی آگے بڑھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار کسی کو نہ دی۔ پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ سماک بن خرشہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دشمنوں کی گردنوں پر اس قدر چڑھاؤ کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا یہ حق ادا کرنے کے لیے اس کو لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو دے دی کیونکہ یہ بڑے بہادر تھے اور لڑائی کے وقت خوب بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میدان جنگ میں متکبرانہ چال چلتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چال کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہے، مگر میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر لوگ لڑنے لگے اور لڑائی کی آگ خوب بھڑک اٹھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے مردانگی کے جوہر دکھلائے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بھی سخت لڑائی کی اور ارطاق بن عبد شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کو قتل کر دیا۔ حنظلہ الغسیل ابو سفیان کے مقابلہ میں آئے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر ڈالتے مگر شداد بن اسود نیسی نے یہ دیکھا تو عقب سے حملہ کر کے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کی بیوی جمیلہ عبداللہ بن ابی کی بہن سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جنبی تھے، جنگ کا اعلان ہوتے ہی جنگ میں کود پڑے اور غسل جنابت کا موقع نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے جب پتہ چلے کہ کوئی شہید جنبی ہے تو اس کو فرشتوں کی اقتدا کرتے ہوئے غسل جنابت دینا چاہیے، اور اس حالت کے سوا شہید کو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دن مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے ابو عامر فاسق میدان میں نکلا۔ یہ اہل جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب مدینہ میں اسلام پھیلا تو اس کا دم گھٹ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی دشمنی کرنے لگا۔ جب کوئی چارہ نہ چلا تو مکہ مکرمہ بھاگ گیا، اور جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس جنگ میں وہ قریش کے ساتھ آیا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری قوم مجھے دیکھے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر ان سے آ ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلے میدان میں آیا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنی قوم کو اہل مکہ کی امداد کے لیے پکارا، مگر اس کی قوم نے اس کو دیکھ کر کہا اے فاسق تیرا ستیہ ناس ہو، ہمیں کفر کی دعوت دیتا ہے، تیرا یہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولا میرے بعد میری قوم بگڑ گئی ہے۔ پھر وہ جان توڑ کر مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا شعار امت تھا، یعنی مارو مارو، مار دو مار دو۔ اس جنگ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، نضر بن انس اور حساد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑے کرہائے نمایاں سر انجام دیے۔ پہلے اس دن مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا۔ انہوں نے کفار کو تحت دیکھ کیا اور اللہ کے دشمن بھاگ بھاگ کر عورتوں کی صفوں میں جا ملے۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آیا ہے کہ جب زور کا رنگ پڑا تو دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، میں نے ان کی عورتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ برا کہتے ہیں یہ دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھی کہنے لگے اے قوم غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھیوں نے فتح حاصل کر لی ہے، تم کس انتظار میں کھڑے ہو؟ عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا
تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد نہیں رہی؟ مگر انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ضرور لوگوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کریں گے۔ چنانچہ وہ درہ چھوڑ کر چلے آئے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کفار کے حملے کے بعد شکست کھا کر جدھر منہ آیا بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آیا ہے کہ احد کی جنگ میں مشرکوں کو کھلی شکست ہو گئی۔ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے کہ ابلیس نے بلند آواز سے چلا کر کہا ہے اللہ کے بندو پچھلوں کو سنبھالو۔ مسلمان یہ سمجھ کر پیچھے کفار کی کوئی جماعت ان پر حملہ کر رہی ہے پیچھے مڑے، اور اس طرح مسلمان آپس میں گتھا گتھا ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے والد قابو آ گئے، وہ پکارے اے اللہ کے بندو یہ میرا باپ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واللہ انہوں نے اس وقت اپنے ہاتھ روکے جب وہ انہیں قتل کر چکے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ روح رحمۃ اللہ کہتے ہیں بخدا جب تک حذیفہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے اپنے باپ کے قاتلوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے۔ بخاری کے علاوہ دوسرے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے باپ کی دیت دینے کا ارادہ کیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیت دینے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے باپ کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ امام احمد الحاکم رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب شیطان کی آواز سن کر کفار کا تعاقب کرنے والے پیچھے پلٹے تو مسلمانوں کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان قتل ہو گئے۔ اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے محدثین روایت کرتے ہیں جب خالد اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے چند آدمیوں کے سوا باقی سب جا چکے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ان کے بعد اکرمہ بن ابی جہل بھی اپنی فوج لے آیا اور درہ میں کھڑے ہوئے چند تیر اندازوں اور ان کے امیر کو قتل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا ابن اسحاق زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب کفار کو شکست ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر بھاگ رہی تھیں۔ ان کے پکڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر تیر انداز درہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور ہماری پیٹھ دشمن شاہ سواروں کے لیے خالی کر دی۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد ہم پر پیچھے سے حملہ ہو گیا جس کے نتیجہ میں ہماری فتح شکست میں بدل گئی۔ ادھر کسی نے چلا کر کہا خوش ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ یہ سن کر ہم میں بھگدڑ مچ گئی اور دشمن نے مل کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے کفار کے کئی جھنڈے بردار قتل کر دیے تھے اور ان کا جھنڈا زمین پر گرا پڑا تھا، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں آتا تھا۔ آخر عمرہ بنت علقمہ حارثیہ نے اس کو اٹھایا اور قریش دیکھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ جھنڈا بنو ابی طلحہ کے ایک حبشی غلام ثواب کے ہاتھ میں تھا۔ سب سے آخر میں اس نے یہ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور لڑنے لگا۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اس نے گردن اور ٹھوڑی کے ذریعے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور یہ کہتا ہوا قتل ہو گیا، خدایا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ کفار کے دوبارہ حملہ سے مسلمان شکست کھا گئے اور دشمن کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت اور سختی کا دن تھا۔ بہت سے مسلمان جان شہادت نوش کر گئے اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری پتھر پھینکا جس کے صدمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا اور نچلے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گرے تھے جن کو ابو عامر فاسق نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان جنگ میں کھودا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بن عبید اللہ نے اپنی گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔ عبداللہ بن کبیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کیا اور 4 دانت توڑے تھے۔ یہ کہتا تھا میرا یہ وار سنبھال اور میں کبیہ کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے خون پہنچتے ہوئے اس کا یہ فخریہ قول سن کر فرمایا کما کہ اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کرے۔ اس بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر
ایک پہاڑی بکرا مسلط کیا جس نے سینگ مار مار کر اس کا جوڑ الگ کر دیا۔ ابن عائد اوزائی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن زخمی ہوئے تو کپڑے سے اپنا خون پونچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو ان پر آسمان سے عذاب اتر پڑے گا۔ پھر فرمایا الہی میری قوم کو بخش دے، ان کو علم نہیں ہے۔ نافع بن جبیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے مہاجرین میں سے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا ہے میں احد کے میدان میں حاضر تھا، میں دیکھتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے تیر پڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے کے بجائے تیر ادھر ادھر جا گرتے تھے۔ اور میں نے عبداللہ بن شہاب ظاہری کو دیکھا ہے، وہ اس دن کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، اگر وہ بچ کر نکل گیا تو میں نہیں بچوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب کھڑے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا۔ بعد میں صفوان نے اس کو ملامت کی تو بولا خدا کی قسم میں نے اس کو نہیں دیکھا اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی قدرت حفاظت کر رہی تھی۔ ہم چار آدمی قسم کھا کر ایک دوسرے سے عہد کر کے نکلے تھے کہ اس کو ضرور قتل کر دیں گے مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابن اسحاق ہمیں طویل واسطہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے اور زخمی چہرے سے خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچتے تھے اور فرماتے تھے وہ قوم کس طرح نجات پائے گی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون سے رنگین کیا ہے جبکہ وہ ان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔ امام مسلم نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور امام احمد، ترمذی اور نسائی نے متعدد سندوں سے حمید طویل سے یہ روایت بیان کی ہے۔ سیئین میں سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفید لباس میں ملبوس دو آدمیوں کو سخت لڑائی کرتے دیکھا، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے اور دونوں کی ایک روایت میں ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمی دیکھے۔ الحدیث صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا تھا کہ جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ رہے ہیں اور انہوں نے لڑائی کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا اور یہ اس وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے باقی ماندہ لوگوں میں بلا رہے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مہاجر اور 7 انصار کے آدمی باقی رہ گئے تھے۔ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کو دفع کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر ایک انصاری آگے بڑھے اور اس نے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے انصاری کفار کے مقابلہ میں آتے رہے اور ان سے لڑتے لڑتے سب جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصفنا اصابنا، یعنی ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، اور یہ لفظ فا کی فتح سے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ما الصفانا اصبحنا اصحابنا، یعنی ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا، مطلب یہ کہ انہوں نے ہم کو شہادت حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں آئے اور اس زور سے شمشیر زنی کی کہ ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی پشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان کو تیر آ کر لگتے تھے مگر وہ حرکت تک نہیں کرتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کفار پر تیر چلاؤ، میرا ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ روایت سیان میں مذکور ہے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش میرے آگے الٹ دیا اور فرمایا ان کو تیر مارو، میرا ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اور بخاری اور مسلم میں ابو عثمان سے مروی ہے کہ ایک وقت اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ بن عبید اللہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ بخاری میں قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں تلواروں سے بچانے کی وجہ سے طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بیکار ہوتے دیکھا ہے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جنگ احد میں سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لڑ رہا ہے۔ میں نے کہا خدا کرے یہ طلحہ ہوں، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔
मुड़ कर देखा तो मेरे पीछे अबू उबैदा बिन जर्राह एक परिंदे की तरह उड़ रहे हैं। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु के पास पहुंचने तक तला ज़मीन पर गिर चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को पकड़ो, इसने आज अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली है। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक और पेशानी तीरों से ज़ख्मी हो चुके हैं और लोहे की खुद की 2 कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु की पेशानी में बेवस्त हैं। इनको निकालने लगा तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, खुदा के लिए ये कड़ियाँ मुझे निकालने दीजिए। चुनांचे उन्होंने एक कड़ी अपने दांतों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता हिलाकर निकाली ताकि आप सल्लल्लाहु को तकलीफ ना हो, मगर इनका एक दांत टूट गया। दूसरी कड़ी को मैंने निकालने लगा तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने फिर मुझे खुदा का वास्ता दिया कि ये कड़ी भी मुझे निकालने दीजिए। उन्होंने वो कड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने दांत से हिलाकर निकाली और उनका दूसरा दांत भी टूट गया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को पकड़ो, इसने जन्नत वाजिब कर दी है। फिर हम तला रज़ी अल्लाह की तरफ आए और उनको उठाया तो देखा कि उनके जिस्म पर 10 से ज़्यादा तलवार के ज़ख्म लगे हैं। बाज़ कहते हैं खुद की दोनों कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में चुभी हुई थी और इस कदर गहरी फंसी हुई थी कि इनको निकालने से अबू उबैदा रज़ी अल्लाह के सामने के 2 दांत गिर गए। अबू दाऊद तयालसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत की है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जब जंगे उहद का जिक्र करते तो फरमाते, ये जंग अकेले तलहा रज़ी अल्लाह ताला जैसी ने जीती है। फिर वही वाक़या बयान करते जो जिक्र हुआ। इसमें यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से दोनों कड़ियाँ अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने निकाली थी, जिससे अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला के दोनों दांत टूट गए थे और उनके लिए ऐब के बजाय हुस्न और जमाल का सबब बन गए थे, क्योंकि उनके ये टूटे हुए दांत सब लोगों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार से बहता हुआ खून अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला के वालिद मालिक रज़ी अल्लाह ताला बिन सन्नान ने चूसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको थूक दो। उन्होंने कहा, बखुदा मैं इसको हरगिज़ नहीं थूकूंगा। फिर वो पीछे मुड़कर कुफार से लड़ने लगे हत्ता के शहीद हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई जनती आदमी देखना चाहे वो इसको देख ले। इस तरह मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश फरमाया। उनको इब्ने कमिया ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धोखे में कत्ल किया था, इसलिए उसने चिल्ला कर कहा, बिला शक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला को दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने लड़ाई में खूब जोहर दिखाया और कुफ़ार की पेशकदमी रोक दी। शैतान ने चीख कर ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। इसका बहुत से मुसलमानों पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह मायूसी का शिकार होकर बैठने से हाथ उठा बैठे। नज़र बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास आए और कहने लगे, ए मेरी कौम, किस इंतज़ार में बैठे हो, किस इंतज़ार में बैठे हो? उन्होंने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। बोले, फिर आपके बाद जिंदा रहकर तुम क्या करोगे? उठो और जिस रास्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है तुम भी अपनी जानें दे दो। फिर वो दुश्मनों की तरफ दौड़े। रास्ता में साहब बिन मुआविज़ से मुलाकात हुई तो कहने लगे, साहब वल्लाह मुझे ओहद की इस तरफ जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर कहा, इलाही, जो कुछ इन मुसलमानों ने किया है मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ और जो कुछ कुफार ने किया है मैं इससे बेजार हूँ। फिर बेदरेग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जख्मों की वजह से इनका हुलिया बिगड़ गया था और बजुज़ इनकी बहन के इनको कोई पहचान नहीं सका। इनके जिस्म पर तीर और तलवार के 70 जख्म लगे थे। ये वाक़या इमाम बुखारी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में बयान किया है। इस रोज़ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को तकरीबन 20 जख्म लगे थे, जिनमें से बाद इनके पाँव पर लगे, जिसकी वजह से वो ताज़िंदगी लगड़े हो गए। इस दौरान एक मुहाजिर आदमी अंसार के एक खून में लथपथ आदमी के पास आया और कहने लगा, बिरादर, तुमने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। वो बोला, अगर शहीद हो गए हैं तो उन्होंने खुदा का दीन पहुँचा दिया है, इसकी खातिर कुफ़ार से जंग करो। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं, इनसे पहले भी बहुत से रसूल हो गुजरे हैं। क्या अगर वो फौत हो गए या कत्ल किए गए तो तुम अपनी एड़ियों पर वापस हो जाओगे? फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में आए। सबसे पहले काब बिन मालिक शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और बुलंद आवाज़ से कहा, मुसलमानों, तुम्हें बिशारत हो,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा किया कि खामोश रहो। जब मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना तो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा हो गए और एक घाटी में चले गए। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर और हारिस बिन समा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन भी आपके हमरा थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।